बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आपका मेज़बान नईम मुस्तफ़ा हाज़िर है। कई अहम ख़बरें और उन पर अपने तजिए के साथ मैं आपसे मसरूफ़ गुफ्तगू हूँ। नाजरीन, मैंने गुज़िश्ता 2-3 रोज़ किए जाने वाले व्लॉग्स में आपसे ये गुजारिश की थी कि पहले जुडिशल एक्टिविज़म था, फिर कमीशन एक्टिविज़म आया, यानी अदलिया के बाद जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसके हवाले से सरगर्मी दिखाई दी। और अब सूरत हाल नाजरीन ये है कि पार्लियामेंट्री एक्टिविज़म जो है उसका बड़ी शद्दोमद के साथ जो है वो आगाज़ हो गया है। आज सूरत हाल सेनेट में, यानी हमारा जो ईवान बाला है, यानी पार्लियामेंट में ये बाज़गश्त सुनाई दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने 2-3 रोज़ मुख्तलिफ़ मुकदमात की समाअत के दौरान, और मुकदमात भी इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से थे, जो पंजाब में और खैबर में इलेक्शन की तारीख़ के ऐलान के हवाले से मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर हुई थी, उनकी समाअत के दौरान और इलेक्शन कमीशन के रोल के हवाले से और दीगर जो तारीख़ें थी मुख्तलिफ़ केसों की, उनमें ये कहा था कि अदलिया जो है वो किसी तौर मुकम्मल नहीं है, पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है। अदलिया ने ये कहा था कि पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं है, और पार्लियामेंट के नामुकम्मल होने पर जो आज सेनेट में हंगामा राई हुई है, और मुस्लिम लीग नून जो है उसने ये मामला सेनेट में यानी ईवान बाला में उठाया है। और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर जो हैं इरफान सिद्दीकी साहब, बड़े बुज़ुर्ग सियासतदान हैं और बहुत बड़े लिखारी भी हैं, कॉलम निगार हैं, और सेनेटर सादिया अब्बासी, इन दोनों ने मामला जो है वो बड़ी जोश व खरोश के साथ जो है वो सेनेट में पेश किया। और सेनेट में गुफ्तगू के दौरान ये कहा गया, यहाँ तक कहा गया कि ये जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान या अदलिया जो है, इनके जो रिमार्क्स हैं और इस दौरान जो गुफ्तगू हुई है वहाँ, वो पार्लियामेंट पर शब खून मारने के मुताबिक है। इस तरह के जुमले और हमला करार दिया गया। तो ये जो सूरत हाल थी उससे मामला खासा जो है ना वो गर्म हो गया है, और बाकी अफराद ने भी इसकी तायीद में गुफ्तगू की, लेकिन सेनेट के वो अरकान जिनका ताल्लुक़ अपोजिशन से था, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान या दीगर लोग जो थे जो हुकूमत मुखालिफ सेनेटर्स हैं, उन्होंने अगरचे इसका रिबटल पेश किया और ये कहा जी कि पार्लियामेंट जो है वो वाकई अधूरी है और इलेक्शन ही वाहिद हल रह गया है। लेकिन उसके बावजूद जो है सेनेटर सादिया अब्बासी और सेनेटर इरफान सिद्दीकी की गुफ्तगू जो है वो बड़ी ख़तरनाक हदों को छू रही थी, और उस पे जो है अदलिया का फौरी तौर पे कोई रद्द-ए-अमल तो सामने नहीं आया, लेकिन ये कहा गया है कि पार्लियामेंट जो है और वो खुद मुख्तार इदारा है और सबसे जो है ना सॉवरन है, और अदलिया और फ़ौज जो है उससे भी सॉवरन इदारा कहा गया पार्लियामेंट को। और ये भी कहा गया कि आइन में इनकी हदूद और इख्तियारात मुतय्यन है, उसके बावजूद अगर अदलिया इस किस्म का जो है वो मामला करती है तो पार्लियामेंट के जो आइनी इख्तियारात हैं उनमें मुदाखलत भी है। तो ये मामला जो है ना एक नई बहस छिड़ गई है नाज़रीन, और ये बहस जो है, इस बहस से लगता ये है कि जो मामला नॉर्मली ये होता है कि इदारे जो हैं उनमें खुदा ना करे कि टकराव की सूरत हाल पैदा होती है, और वो टकराव जो है वो जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हो सकता है, अदालत इंसाफ के लिए नुकसानदेह हो सकता है, इंसाफ के लिए, अदल के लिए इटसेल्फ जो है वो नुकसानदेह होगा। तो ये सूरत हाल किसी तौर जो है इसको दुरुस्त नहीं करार दिया जा सकता। सेनेट में जो मामला था वो ठीक है, एक मुक़द्दस ईवान है, और पार्लियामेंट का जो स्टेटस और स्टेचर है वो मुसल्लमा है, उस पर कोई किसी किस्म की जो गुफ्तगू नहीं हो सकती और उस पर कोई उंगली भी नहीं उठाई जा सकती। लेकिन नाज़रीन, ये जो मामला अचानक, और मुस्लिम लीग नून पीडीएम की जो जमातें इक़्तिदार में हैं, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ का ताल्लुक़ इस जमात से है, तो उनकी जमात की तरफ से ये मामला उठाया गया है। ये क्या ये पार्टी पॉलिसी के तहत किया गया है या ऐसा ही सरेराह जो है ये मामला सेनेट तक पहुँचा है, इस पे गौर करने की ज़रूरत है। और जो मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन हैं, बिलखुसूस ये जो मेन क़यादत है, मियाँ नवाज़ शरीफ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं और बैरून मुल्क हैं, वो भी हैं, मरियम नवाज़ हैं, और बहुत से दीगर अफराद हैं, बड़े दीगर मारूफ कानूनदान भी शामिल हैं इस जमात में। उनको भी चाहिए कि वो इस बात पे ज़रा गौर करें कि ये मामला इस अंदाज से अगर इस वक्त जो उछाला गया, देखें बहुत सारे मामला अदालत, सेनेटर्स ने खुद इस बात का जो है वो इकरार किया है कि बहुत से पार्लियामेंट के मामला अदालतों में ज़ेर समाअत हैं, और वाकई हैं, और बहुत ऐसे अहम केसेस जो हैं वो वहाँ पहुँच जाते हैं हमारे। तो ये अदालत का जो आइनी इख्तियार है उसके इख्तियारात अपनी जगह पे, और पार्लियामेंट का तक़द्दुस और इख्तियारात अपनी जगह पे हैं, दोनों मुक़द्दस इदारे हैं।
انہیں اپنی اپنی حدود و قیود میں بھی رہنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو مطعون کرنے کی بجائے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کی بجائے، اختیارات کی جنگ کی بجائے چاہیے یہ کہ ہم ایسے معاملات جو ہیں وہ فلور آف دی ہاؤس کی بجائے کسی علیحدہ نشست کے لیے رکھ لیں، اور ان میں اگر اعتراض کی گنجائش بھی ہو تو تاکہ وہ اس طرح کے معاملات میڈیا کی زینت نہ بنے، پبلک نہ ہوں۔ اور یہ ہم ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ سیکرڈ کاؤ، مقدس گائے ہے، عدلیہ کو کہا جا رہا ہے، تو اگر وہ مقدس گائے سمجھی جا رہی ہے یا ہمیں انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے مصلحتوں کا اگر سہارا بھی لینا پڑتا ہے تو اسی صورتحال میں یہ برہم قائم رہے گا۔ تو ان معاملات پہ خاصی غور کرنے۔ اچھا، ابھی اسی عدالتی معاملہ جوڈیشل ایکٹیوزم کا میں نے کہا، تو وہ اب یہ پارلیمنٹری ایکٹیوزم بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اب جوڈیشل ایکٹیوزم کا بڑا ایک اہم کیس آج لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھا۔ متفرق درخواستیں تھیں جو پنجاب میں الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے تھیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج تمام فریقین کو طلب کیا تھا، اور گورنر صاحب کے وکیل بھی گئے تھے، پنجاب حکومت کے وکیل بھی شامل تھے، الیکشن کمیشن کے وکیل اور نمائندے شامل تھے، اور یہ جو ہمارے چیف سیکرٹری پنجاب ہیں وہ گئے تھے، آئی جی پنجاب پولیس گئے تھے۔ یہ ساری اہم شخصیات کو عدالت نے طلب کیا تھا، اور بڑی خاصی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اس پہ۔ الیکشن کے حوالے سے الیکشن کمیشن تو یہ کہتا ہے جی کہ ہمیں آئین میں کہیں نہیں کہا گیا کہ الیکشن کی تاریخ جو ہے ہم دیں گے، یہ تو گورنمنٹ نے دینی ہے، گورنر دے یا پرائم منسٹر دے، تو یا پریزیڈنٹ دے، جو بھی ہے آئین میں اختیار صدر دے گا یا گورنر دے گا۔ صوبائی اسمبلی کا ہے تو گورنر نے دینی، تو گورنر سے تاریخ کا اعلان قائم۔ گورنر صاحب کے وکیل کا موقف تھا کہ چونکہ گورنر صاحب نے اسمبلی تحلیل نہیں کی، اسمبلی اپنی مدت کے بعد جو 3 دن تک انہوں نے انتظار کیا وہ خود بخود ہی تحلیل ہو گئی، تو وزیر اعلیٰ کی ایڈوائس موجود رہی، اس پہ انہوں نے عمل نہیں کوئی کیا۔ اگر گورنر تحلیل کرتے تو تب وہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے، اب وہ انہوں نے گیند جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے کورٹ میں پھینک دی۔ تو اس پہ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا آج ناظرین، اور اس پہ کچھ نہیں کہا عدالت نے۔ عدالت نے فریقین کے موقف سنے ہیں، بڑی بحث ہوئی ہے، اور وہ بڑی اچھی، بڑی صحت مندانہ بحث تھی، اور اس بحث میں جو بہت سے نکات ایسے سامنے آئے جو آئینی نکات ہیں، اس پہ عدالت بھی ظاہر ہے، معزز جج صاحبان جو ہیں وہ ہم مشاورت بھی ہوں گے، آئین بھی دیکھیں گے، قانون بھی دیکھیں گے، حالات کے جو تقاضے ہیں وہ جسے یہ عرف عام میں کہتے ہیں کہ نظریہ ضرورت ہے، وہ نظریہ ضرورت نہیں ہے، بیسیکلی وہ حالات کے معاملات ہیں کہ حالات جو ہیں اس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اس کو بھی عدالت نے دیکھنا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی فیصلے سے کوئی انارکی نہ پھیل جائے، کوئی جمہوریت خدا نخواستہ ڈی ریل نہ ہو جائے، اور بڑے مسائل ہیں، وہ سارے معاملات کو دیکھ کے یہ فیصلہ جو ہے آئے گا۔ اور اس طرح کے معاملات عدالت میں ہاں ایک اور کیس بڑا عجیب طرز کا کیس ہے، وہ جو 43 ارکان قومی اسمبلی ہیں ان پہ تفصیلی فیصلہ آ گیا عدالت کا۔ اس کے آخری پیرے میں انہوں نے جو 3-4 جملے لکھ دیے ہیں کورٹ نے اپنے ڈیسیژن میں، اس میں لکھا گیا ہے کہ جناب یہ ہم نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ تو ہم نے معطل کر دیا، کہ الیکشن کمیشن نے جو ڈی نوٹیفائی کیا ہے وہ نوٹیفیکیشن معطل کر دیا، لیکن عدالت کا وہ کہنا یہ ہے کہ چونکہ درخواست گزار نے یہ پریئر ہی نہیں کی کہ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں راجہ پرویز اشرف صاحب، ان کے فیصلے کو بھی اگر بنیاد بناتے ہیں، ان کو فریق، اصل بات ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے ان کو فریق ہی نہیں بنایا گیا، وہ چونکہ پارٹی نہیں ہے، اس لیے عدالت نے ان کے حکم کے خلاف تو کوئی بات ہی نہیں کی، نہ ان کے حکم کو کوئی زیر بحث لائے ہیں، نہ ہی ان کو طلب کیا گیا تھا۔ اب یہ معاملہ بھی ناظرین جو ہے یہ بڑا عجیب طرح کا جو ہے گمبھیر ہو گیا ہے، اور وہ اسپیکر قومی اسمبلی یعنی قومی اسمبلی کے ترجمان کا بیان بھی آ گیا جی کہ ہمیں تو زیر بحث نہیں لایا گیا، اور ہم اسی لیے جو ہے نا ارکان اسمبلی کو انٹر بھی نہیں ہونے دے رہے۔ ارکان اسمبلی جو 43 پی ٹی آئی کے ہیں، ابھی تک ان کا معاملہ جو ہے نا وہ زمین پہ ہے نہ آسمان میں، اور وہ درمیان میں معلق ہیں، اور درمیان میں صورتحال یہ ہے کہ وہ اب ممبر پارلیمنٹ ہیں، قومی اسمبلی کے ممبر ہیں بھی کہ نہیں ہیں، یا ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے الیکشن کمیشن کا معطل ہونے کے بعد ان کی قانونی حیثیت کیا ہے۔ یہ ایک نئی پیچیدگی نے جنم لیا ہے، اور اس پیچیدگی کے بعد جو ہے نا وہ قانونی ماہرین مختلف انداز سے تبصرے کر رہے ہیں، اور یہ ابھی تک جو ہے ارکان قومی اسمبلی 2-3 بار کوشش بھی کی ہے انہوں نے کہ وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوں، لیکن نہیں ہو سکے، اور آج بھی میرا خیال صورتحال یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کا نوٹیفیکیشن لاہور ہائی کورٹ معطل کر چکی ہے، لیکن چونکہ اسپیکر قومی اسمبلی کا ڈی نوٹیفیکیشن موجود ہے، اس کی حیثیت تاحال برقرار ہے، عدالتی فیصلے میں بھی اسے تسلیم کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کیا بنتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ جوڈیشل ایکٹیوزم، پھر میں نے آپ سے کہا کمیشن ایکٹیوزم، اور اب پھر جو ہے وہ معاملہ پارلیمنٹری ایکٹیوزم پہ آیا ہے، اور پارلیمنٹ، جوڈیشری
اور الیکشن کمیشن، یہ سارے ادارے جو ہمارے مقدس ادارے ہیں، ان کے درمیان ایک عجیب سی جو ہے وہ صورتحال دکھائی دے رہی ہے۔ خدا کرے کہ یہ معاملہ حل ہو جائے اور کوئی مثبت راہ جو ہے وہ نکل آئے۔ ایک بڑی افسوسناک خبر آج ملی ہے اور بڑا دل دکھ ہوا ہے، اتنی دکھی دل کے ساتھ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بہت بڑی ادبی شخصیت امجد اسلام امجد جو ہے وہ اب ہم میں نہیں رہے، وہ داغ مفارقت دے گئے، اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، اور جو کافی عرصے تک انہوں نے ادب کی جو خدمت کی ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ ناظرین، اتنی قداور شخصیت تھی، اتنے قداور شخصیت تھے، اگر یہ کہا جائے کہ ہم ادب کے عہد امجد میں رہ رہے تھے، اب یہ عہد امجد تھا پورا ادب کا ایک، اور وہ ایسا عہد امجد تھا کہ جو پیشہ ان کا پیشے کے اعتبار سے وہ تدریس سے وابستہ تھے۔ طویل عرصے تک ایم اے کالج لاہور میں وہ اردو کے شعبے میں بطور ٹیچر، بطور پروفیسر اپنی خدمات انجام دیتے رہے، اور حکومت پاکستان کے دیگر ادارے جو کلچر کے، ٹورزم کے، ادب کے ہیں، ان سے منسلک رہے، اور ایک بڑا طویل عرصہ جو ایم اے کالج میں انہوں نے گزارا۔ اور ایم اے کالج میں بڑے معروف مزاحی فقاہی کالم نگار جو ہیں عطاء اللہ قاسمی صاحب، ان کے ساتھ جو ہے ایک بالکل ہم سفر کے طور پر اردو ادب کی تعلیم دیتے رہے۔ اور جو امجد اسلام امجد صاحب ہیں، ان کی کوالٹی خوبی یہ تھی کہ تمام تر مصروفیات، ادبی بیٹھکیں جو ہے سجتی تھیں، کوئی ایسی نہیں تھی جو ان کے بغیر جو ہے وہ رونق پکڑتی ہو، تو وہ ہر ادبی محفل میں جاتے تھے، اس کی زینت بنتے تھے، صدارتیں کرتے رہے، مہمان خصوصی بنتے رہے، لیکن کلاس کبھی مس نہیں کی تھی انہوں نے۔ یہ بڑی کوالٹی کی بات ہے کہ وہ تدریس کے شعبے سے منسلک رہے، اور یہ فرض اس خوش اسلوبی سے انہوں نے نبھایا کہ وہ آخر دم تک جو ریٹائرمنٹ تو لی تو ویسے انہوں نے کسی اور محکمے سے تھی، لیکن یہ ریٹائرمنٹ جو کالج سے ان کی ہوئی ہے وہ ناظرین اس طرز کی تھی کہ جاتے وقت ان کے اعزاز میں ایک تقریب بھی ہوئی، میں بھی اس میں موجود تھا۔ اس تقریب میں ان کے طالب علم جو خود بھی ٹیچر ہیں، بہت سے طالب علم جو ہیں وہ ہماری طرح خود تدریس کے شعبے سے منسلک ہے، وہ بھی باقاعدہ رو رہے تھے، اور ان کو ان کی جدائی، ان کی زندگی میں ان کی جدائی جو ہے اس کا احساس ہوا ہے، اور وہ واقعتاً وہ کہتے تھے کہ اچھے ٹیچر سے ہم جو ہے نا محروم ہوئے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد، لیکن اب تو پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ ان سے محروم ہو گئی ہے۔ 79 ایئرز ان کی اولڈ تھی، اچھے بھلے ماشاءاللہ ٹھیک تھے، کچھ عرصے سے علیل تھے، لیکن وہ تقاریب جو ہیں ان میں شرکت یقینی بناتے تھے۔ اور وزیر اعلیٰ ہمارے نگران جو ہیں محسن نقوی صاحب، صوبائی وزیر اطلاعات ہیں عامر میر، اور الحمرہ کونسل کے جو کرتا تھا احمد شاہ صاحب، اور بہت سی اہم شخصیات نے جو ہے صوبائی وزیر کلچر جو ہیں انہوں نے، یہ جتنے اہم شخصیات ہیں انہوں نے، اور بڑی بڑی جو ادبی صحافتی سماجی شخصیات ہیں، انہوں نے امجد اسلام امجد کو جو ہے ان کی ڈیتھ پر بڑے زبردست انداز میں ٹریبیوٹ پیش کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک روشن باب تھا ادب کا جو ختم ہو گیا، اور ایک عہد جو ہے تمام ہوا ہے، اور وہ عہد اس طرح کا تمام ہوا ہے کہ ان کے جانے سے جو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو خلا پیدا ہوا ہے وہ تادیر پر نہیں کیا جا سکے گا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ امجد اسلام امجد نے اپنے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں شاگرد تو چھوڑے ہی ہیں، لیکن پوری کی پوری جو ادبی بیٹھک ہے اس کو وہ سوگوار کر گئے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں کرور کرور جنت نصیب کرے، ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے پسماندگان بھی لاکھوں ہی ہیں، پسماندگان ہی ہیں سارے، پورے ادب شناس جو سخنور ہیں، جو کالم نگار ہیں، اچھا وہ بیک وقت ادیب بھی تھے، شاعر بھی تھے، صحافی بھی تھے، بڑے ہمجہد شخصیت تھے امجد اسلام امجد کی، اور ان کے جانے سے جو ہے ہمارے اس فیلڈ میں ایک ایسی کمی واقع ہوئی ہے، ایسا خلا ہوا ہے جس کو پورا کرنا جو ہے نا شاید ممکن دکھائی نہیں دیتا۔ ہم دعا گواہ ہیں، خدا تعالیٰ جو ہے ان کے درجات بلند کرے۔ اپنے میزبان نعیم مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ کیونکہ خبروں کو اب چلنے دو۔